बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए बराह रास्त मनाजिर तारीखी जलसा तहरीक इंसाफ ने विफाकी दारुल-हुकूमत शहर इक़्तिदार में जलसा करके दिखा दिया है। शेख वकास अकरम का खिताब जारी है, बड़े जज्बाती हैं, पुरजोश खिताब है, लोगों की आमद जारी है, लोग आ रहे हैं, पूरे मुल्क से आ रहे हैं। शेख वकास अकरम ने कहा, कौन कहता है कारकुन नहीं निकलते, इतने खौफ जबर तशद्दुद के बाद भी लोग निकले हैं, नहीं डरे। उन्होंने कहा, किसने कहा पंजाबी नहीं निकलता? आज सारी रुकावटें तोड़कर पंजाबी पहुंचे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ रहे हैं और अभी तो अली-मीन गंडापुर का काफिला आ रहा है। और आप देखिए जोशो खरोश कैसा है, खवातीन हैं, तहरीक इंसाफ के हर तरफ झंडे हैं। ये भी इतलात हैं कि जिस तरह से कंटेनर्स लगाए गए, इतनी बड़ी तादाद में कंटेनर्स लगाए गए कि लोग पहुंच ना सकें, हर जगह पर रुकावटें हों, लोगों ने खुद कंटेनर हटा दिए। और शेख वकास अकरम के हवाले से भी खबर आई कि इन्होंने भी खुद साथ लगे हैं लोगों के और कंटेनर्स हटाए हैं। अब हुकूमत इतनी बुखलाहट का शिकार है कि उसने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स कर दिए हैं। लोग कह रहे हैं कि किसने कहा था इतने कंटेनर्स लगाओ, क्योंकि इस्लामाबाद की सड़कें जलसा का बन गई थी, इतने लोग इकट्ठे हो गए और उसके बाद उन्होंने कंटेनर्स को हटाया और फिर वो इस जलसा गाह की जानिब बढ़े हैं। बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और हुकूमत को बड़ी परेशानी लग गई है। साथ साथ आप ये जलसे के मनाजिर देखते रहेंगे, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं और अभी तो ये आगाज है और तादाद बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कौन जीता, कौन जीता? फस्तायत, जबर, तशद्दुद, ये सब करके देख लिया आपने। हुकूमत ने जो कुछ कर सकती थी, माफियास को साथ मिलाया, गुंडा, बदमाशी, कमिश्नरी निज़ाम, इलेक्शन कमीशन, काजी, हर चीज साथ, हर इदारा साथ, जो हो सकता था किया, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में जीता कौन? कैदी नंबर 804। आज आप देखिए किस तरह से नारे लग रहे हैं, लोगों के क्या जज्बात हैं। सिर्फ एक चैनल पर ये आप देखें, हजारों लोग देख रहे हैं और रिकॉर्ड बन रहे हैं। अभी इमरान खान नहीं है और रिकॉर्ड बन रहे हैं हर चैनल ने। ये देखिए जरा मंजर देखिए आप, हर चैनल ने ये काम किया हुआ है कि अपना मेन स्ट्रीम जो सैटेलाइट पे चैनल है उस पर नहीं दिखा रहे जलसा, लेकिन यूट्यूब पर व्यूज के लिए, पैसे कमाने के लिए दिखा रहे हैं। आप देखिए पूरा, आप कैमरा देखें और उसमें लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। अभी ये आगाज है, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और हुकूमत को आगाज पर ही झटके पर झटका लग गया है। अंसार अब्बासी साहब, जिनकी खबर तो नून लीग हर सूरत मानती है कि जी अंसार अब्बासी साहब बिल्कुल सही कहते हैं और इमरान खान के नाकदीन में हैं, उन्होंने खबर दी है जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ 9 मई और फौज में बगावत की साजिश के अभी तक कोई शवाहिद मौजूद नहीं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी। अब जब अभी तक मौजूद नहीं है तो फिर सोचिए इमरान खान को कैसे लिंक करेंगे। और इसका मतलब है 9 मई में इमरान खान तो फिर क्लियर होने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप ये देखिए कि 9 मई के हवाले से हाई कोर्ट में आया, 2 जजेस के सामने आया, मेरा ख्याल है 12 मुकदमात थे और उसमें इमरान खान का जो रिमांड दिया गया था पुलिस को, वो कलअदम करार दे दिया था, यानी सबूत ही नहीं थे। जब अदालत मांगती है सबूत लाओ, सबूत लाओ, सबूत लाओ, कोई सबूत नहीं होते कहीं भी। तो ये हाल है और इसी तरह से हमने दीगर मामलात में देखा है। तो वहाँ एक अजीब माहौल होता है अदालत में, को कहते हैं कि ले आएँ, आप कब तक ले आएंगे, बताएं, कोई सबूत नहीं आते। तो वहाँ जब पुलिस का रिमांड खत्म किया गया तो सबूत ही नहीं थे, तो कहानी वहीं खत्म हो गई थी। अब ये एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब ने भी ये जब खबर दे दिया, तो जब ये कह रहे हैं फैज़ हमीद साहब के बारे में अभी सबूत नहीं है, तो फिर किस तरह फौजी तहवील में दिया जा सकेगा इमरान खान को? आर्मी ट्रायल कैसे करेंगे कि जब तक आप किसी फौजी को साथ नहीं जोड़ते, यानी वरना तो सिविलियन ट्रायल ही होता है। जब तक ये ना हो कि अच्छा कोई फौजी था और उसके साथ मिलकर किसी सिविलियन ने कुछ गलत किया है, तो फिर वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। खैर, ये तो एक खबर है। आगे सुनिए, कहते हैं कि अहमक दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है, क्योंकि वो बहुत कुछ आपको सिखाया जाता है। इसहाक डार जो कि नायब वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने बरतानिया में बैठकर वो बोंगी मारी है कि सर पकड़ लिया है। हत्ता के तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी कह रहे हैं इनको क्या हो गया है। अब हुआ ये है कि इसहाक डार साहब ने वहाँ अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा भड़क मारी कि हो हमने पता नहीं क्या कर दिया। कहते हैं कि IMF चाहता था कि 2022 में हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं। ज़रा सुनिएगा, IMF चाहता था हम 2022 में डिफ़ॉल्ट कर जाएं। अब वो कहना चाह रहे थे जी हमने बचा लिया, फलां कर लिया। इतनी बड़ी अहमकाना हरकत है, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप जब वहाँ बरतानिया में बैठ के IMF को ये सुना रहे हैं कि जी आप तो डिफ़ॉल्ट करना चाहते थे हमें और ये और वो। अभी 12 जुलाई से पेंडिंग है, उन्होंने 12 जुलाई से हमें पेंडिंग रखा हुआ है। जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया, सितंबर का तकरीबन मिड आने वाला है, आज 8 सितंबर है, तो IMF बोर्ड अप्रूवल ही नहीं दे रहा और उनको आप सुना रहे हैं वही कि आई डोंट केयर, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वही हाल। तो ये इतने बेवकूफ़ हैं कि ये अपने हाथों से, वो कहते थे
کہ جی وہ عمران خان نے خراب کر دیا IMF کو، عمران خان نے. یہ دیکھیے مناظر دیکھتے جائیے ساتھ. اور یہ مسجد وحدت المسلمین کے رہنما علامہ ناصر عباس صاحب یہ اب تقریر کر رہے ہیں. اچھا تو کہتے تھے عمران خان IMF سے خرابی کر رہا ہے اور لیٹر گریف کر رہا ہے. آپ تو خود ان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ جیسے آپ چاہتے ہیں جی ملک ڈیفالٹ کر جائے. پھر ایک تو یہ، دوسرا ایک اور خبر آئی ہے وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سٹاف کے حوالے سے، اور وہ انکشاف کیا ہے اسد طور نے، اور وہ کہتے ہیں کہ چوری کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ سیکرٹری قاضی فائز عیسیٰ ان کی طرف سے سپریم کورٹ سے 2 کمپیوٹر چوری. ڈائریکٹر IT سپریم کورٹ نے FIR میں قاضی فائز عیسیٰ کے سیکرٹری کے ڈرائیور اور نائب قاصد کو نامزد کر دیا. فوٹیج کے مطابق چوری شدہ کمپیوٹر قاضی کے سیکرٹری کی گاڑی میں رکھے جا رہے تھے. قاضی صاحب کی گاڑی میں رکھے جا رہے تھے چوری شدہ کمپیوٹر. اب یہ کیوں کر رہے تھے، کون سا یہ ریکارڈ یہاں سے لے جانا چاہ رہے تھے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جناب جو یہاں پر بڑی تعداد میں خواتین آئی ہیں ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اتنی رکاوٹوں کے بعد بھی، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کہ رکاوٹیں تھیں، اور ابھی یہ کہ جی مقدمے کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو اس کے باوجود خواتین بھی یہاں پر پہنچی ہیں. اور یقین جانیے کہ مسلسل ویوز کی تعداد بڑھ رہی ہے. ہر چینل دکھا رہا ہے، ہر چینل. اور یہ تو اتنے یوٹیوب چینلز ہیں عام جو دکھا رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں مین سٹریم چینلز جو سیٹلائٹ پہ نہیں دکھائیں گے، وہاں نہیں دکھائیں گے، لیکن یوٹیوب پر دکھا رہے ہیں. اس کے ساتھ میں آپ کو صرف ویوز کی تعداد بتا دوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ جنوری 2024 سے اگست 2024 تک، یہ ارشد باجوہ نے شیئر کیے ہیں، تحریک انصاف کو کتنا دیکھا گیا ہے یوٹیوب پر. اس میں جناب یہ 77 کروڑ 10 لاکھ ویوز ہیں PTI کے، 77 کروڑ 10 لاکھ. اور باقی تمام جماعتوں کے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI، جماعت اسلامی، اس طرح دیگر جماعتیں ہیں، MK، ان سب کے 21 کروڑ 70 لاکھ. کہاں 77 کروڑ. اور اب اگر لیڈرشپ کا موازنہ کیا جائے تو اکیلے عمران خان کے جنوری 2024 سے لے کر اگست 2024 تک جو ویوز ہیں 39 مین سٹریم پاکستانی نیوز چینلز پر، یوٹیوب پر جو آفیشیل ویڈیوز دی گئی ہیں اس پہ 70 کروڑ 80 لاکھ عمران خان کے نام کی ویڈیوز ہیں. 70 کروڑ 80 لاکھ. اور باقی سارے جس میں زرداری، بلاول بھٹو، فضل الرحمان، مریم نواز شریف، شہباز شریف سب شامل ہیں. 36 کروڑ ویوز. عمران خان اکیلے کے 70 کروڑ. یہ سارے مل کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے عمران خان کا. تو یہی وجہ ہے کہ جب یہ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہ لوگ جلسہ کرتے ہیں حکومت کی طرف سے، تو یقین کریں میاں نواز شریف کو پچھلی دفعہ ان کے اپنے چینل پر کچھ 60 لوگ دیکھ رہے ہیں، کبھی 35 لوگ دیکھ رہے ہیں، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہاں پر ایک ایک چینل پر 8-8 ہزار، میں ایک کی بات کر رہا ہوں، 8-8 ہزار. اور عمران خان نہیں ہے، آپ دیکھیں عمران خان نہیں ہے، دیگر لیڈرشپ تقریر کر رہی ہے. اچھا یہاں پر عمر ڈار بھی پہنچے، انہوں نے خواجہ آصف کو للکارا، خواجہ آصف آج تم کہاں ہو، کہیں یہاں تو نہیں چھپ کر بیٹھے ہوئے آئے ہوئے. اب جناب بہت سی اندازے تھے کہ جی ان کو اجازت دے دیتے ہیں، کون سا ہم اتنا جبر کر چکے ہیں، تشدد کر چکے ہیں، خوفزدہ لوگوں کر چکے ہیں، لوگ نہیں نکلیں گے. اچھا جمشید دستی نے بھی یہاں پر تقریر کی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر جاوید کو، فیصل جاوید کو، دیگر لوگ بھی آئے ہیں، عثمان بسرا آئے ہیں، آپ یہ دیکھیے. اچھا DS ان چیز پہنچائی ہوئی ہیں لیکن کوریج نہیں کریں گے اس طرح مین سٹریم پر، ان کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. اب میں آپ کو مذاق خیز بات بتاؤں کہ PTV پر کیا چل رہا ہے. یعنی آپ سے جو بجلی کے بل لیے جاتے ہیں اس میں PTV کا بھی خرچہ ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے، حکومتی پروپیگنڈا. لکھا کیا ہوا ہے PTV پر، اسلام آباد جلسہ PTI کے گلے کی ہڈی بن گیا. جلسے کے لیے خیبر پختونخوا نے خزانے کے منہ کھول دیے. سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال، صوبے کی تباہ حال معیشت کے لیے ایک اور جھٹکا. سیاسی مفادات کے حصول کے لیے عوام کے ٹیکسوں کے پیسے کا اندھا دھند استعمال، کہ جی وہ علی مین گنڈا پور آ رہے ہیں، ریسکیو گاڑیاں ساتھ لا رہے ہیں. کیا لوگوں کو سہولت فراہم کرنا کیا گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا؟ کیا جب جلسہ ہوتا ہے تو وہاں کی سیکیورٹی حکومت کا کام نہیں ہوتا؟ اچھا جو وسائل یہاں پر اس جلسے کو روکنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اتنے کنٹینر لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ چلو اتنے کنٹینر تو اکٹھے کر لیے اس حکومت نے جتنے ان کے جلسوں میں لوگ آتے ہیں. تو یہ تو ان کا حال ہے. کنٹینرز انہوں نے البتہ بہت زیادہ کھڑے کر لیے. اب ہر طرف چرچا یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو کمال کر دیا تحریک انصاف نے، اور حکومت اتنی پریشان ہے، بخلاہٹ کا شکار ہے. ایسی نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں، اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا. اور اب کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کے ساتھ اب 8 ستمبر بھی کبھی نہیں بلایا جا سکے گا. 8 فروری کو جس طرح الیکشن میں مار پڑی تھی، اب 8 ستمبر کو جلسے کی صورت میں بھی مار پڑ گئی ہے. سارے نظام کو، حکومتوں کو، اداروں کو، میڈیا کو، آپ دیکھیں جو بھی اس وقت فسطائیت کا نظام چل رہا ہے، الیکشن کمشنر ہو، مافیاز یعنی قبضہ گروپ، پیسہ، غنڈے، بدماش، دولت، وسائل،
سرکار سب ایک طرف اور ایک قیدی نمبر 804 دوسری طرف، اور میدان اس نے مار لیا ہے۔ اچھا، اب جلسہ گاہ کی طرف جانے والی واحد کھلی سڑک مارگلا روڈ پر بھی آدھی سڑک کنٹینر لگا کر بند رکھی گئی تھی، تو شہریوں نے کنٹینرز ہٹا دیے۔ یہ اب خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں اور لوگ پہنچ رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے جیسے جلسہ چل رہا ہے لوگ پہنچ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جناب اب سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ کس نے مشورہ دیا تھا کہ جی آپ ساری سڑکیں بند کر کے صرف 2 سڑکیں کھول کر رکھیں اور لوگ پہنچیں گے نہیں، صرف یہ کام کریں اور لوگ نہیں پہنچیں گے۔ لیکن جناب اس کے باوجود بھی لوگ پہنچ گئے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی شامت آئے گی، یہ مشورہ کس نے دیا تھا، یہ رپورٹس کس نے دی تھی، خفیہ رپورٹس پہنچی ہوں گی جی یہ کام کر دیں تو بڑا کمال ہو جائے گا۔ اگرچہ لوگوں کو روکا گیا لیکن لوگ بڑی تعداد میں پہنچے ہیں۔ اچھا، اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس کا یہ جلسہ ہو رہا ہے شہر اقتدار میں، وفاقی دارالحکومت میں، اور ساری رکاوٹوں کے باوجود یہ وہ جماعت جلسہ کر رہی ہے جس پر پابندی لگانے جا رہی تھی موجودہ حکومت۔ سوچئے ذرا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور ایک اور خبر یہ ہے کہ سینکڑوں موٹر سائیکل سوار اس وقت جلسہ گاہ کی طرف آنے والوں کو پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہیں کہ جہاں رکاوٹیں وہاں سے موٹر سائیکل بیٹھے ہیں آپ کو جلسہ گاہ تک پہنچائیں گے۔ یہ کام ہو رہا ہے۔ اور جناب مارگلا ایونیو کے بارے میں کہا جا رہا ہے جلسہ گاہ بن گیا اسلام آباد کا مارگلا ایونیو، ہر طرف دور دور تک تحریک انصاف کے پرچم اور قافلے ہیں، عوام رکاوٹیں ہٹا رہے ہیں اور پہنچ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب کنٹینرز ہٹائے جا رہے ہیں اور پھر مارگلا ایونیو بھی کھول دیا گیا ہے اور اب لوگ وہاں سے اس جلسہ گاہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عظمہ بخاری نے کہا جی کہ جلسے کے لیے بندے نہیں مل رہے اور حکومت نے پورا ملک کنٹینروں سے بند کر دیا ہے، تو عظمہ بخاری صاحب کو کم از کم راستے بند کرنے کے لیے مزید کنٹینر لگتا ہے اب نہیں مل رہے۔ یہ باتیں کی جا رہی ہیں، دلچسپ گفتگو ہے اس وقت۔ اور جناب ہوا یہ ہے اصل میں کہ خیبر پختونخوا سے تو جو ہوا سو ہوا، وہاں سے تو اخیر ہو گئی جی۔ پنجاب سے بھی بہت بڑا سرپرائز مل گیا ہے۔ پختونخوا سے پنجاب سے جو قافلے آ رہے ہیں، جتنے زیادہ آ رہے ہیں، جتنی تعداد میں آ رہے ہیں، جس طرح سے آ رہے ہیں، جس جوش و خروش سے آ رہے ہیں، اس نے اڑا دیا ہے سب کو، آسان خطا کر دیے ہیں، حیران کر دیا ہے۔ پاگل پن کا شکار ہو گئے مخالفین، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، کیا بیانیاں بنائیں، کیا پریس کانفرنسز کریں، ان کو کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ جب وہ آتے ہیں لوگ چینل چینج کر دیتے ہیں، اسی لیے ڈیجیٹل میڈیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ڈیجیٹل میڈیا پر اب نون لیگ کے چینلز بھی اس کو دکھا رہے ہیں، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا چینل بھی کوریج کر رہا ہے اپنے یوٹیوب پر، ڈیجیٹل میڈیا پر اس جلسے کی، انہوں نے بھی تو دکھانا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہر طرف اب یہ کیونکہ ایک اور چینل ہے اور اس کے غالباً رپورٹر ہیں، ان سے بھی رپورٹ وغیرہ لی جائے گی، تو وہ بھی اب وہاں پر موجود ہیں جلسہ گاہ میں، مختلف چینلز کو کور کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جناب اور خبروں میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ اچھا لوگوں کو تو ہم روک نہیں سکے، تو اب یہ ہے کہ ہم نوٹیفیکیشن منسوخ کریں گے کہ جی کنٹینر ہٹائے، یہ کیا وہ کیا، اب تو دیر ہو گئی ہے، نوٹیفیکیشن منسوخ بھی کریں گے تو لوگ تو پہنچ رہے ہیں، آ رہے ہیں، بعد میں آپ کسی طرح سے ہم شوق پورا کر لیں گے گرفتاری کا۔ تو یہ ایک اور راؤنڈ شروع کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جس طرح ابھی ان کو یہ جھٹکا ملا ہے، جس طرح کا جلسہ ہوا ہے، تو آگے بھی لگتا ہے کہ حکومت کے لیے بھی بڑے جھٹکے باقی ہیں۔ ابھی تو جلسے کے بعد دیکھیے کیا ہوگا، جلسے کے بعد یہ کارروائی کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اچھا کچھ ہم یہ کریں، کچھ گرفتاریاں کر لیں، کچھ کر لیں، اس کو کس طرح انتقام بنانا ہے۔ اس کے بعد پریس کانفرنسز کا ایک سلسلہ شروع کر دیں گے کہ دیکھیں یہ ہوا، سرکاری وسائل کا استعمال، جو آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی کا استعمال، اس طرح کی حرکتیں شاید کی جائیں گی۔ لیکن اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور حکومت کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ حکومت کی پریشانی ہے کہ کون آئے گا، کیا بات کرے گا۔ تو یہ جناب آپ دیکھیں کس طرح سے اس وقت جلسہ جاری ہے، اور اس حوالے سے ہم آگے بھی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ابھی جب علی گڑھ پورا آئیں گے پھر اور ایک ماحول بنے گا۔ ابھی آپ دیکھیے گا جیسے جیسے شام ڈھلے گی، رات ہوگی، تو پھر اور ہی منظر ہوگا اور بڑی تعداد میں لوگ پہنچ چکے ہوں گے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب جلسہ ختم ہوگا اس وقت بھی لوگ سڑکوں پر بہت زیادہ ہوں گے، جلسہ گاہ سے زیادہ لوگ، کیونکہ اتنی رکاوٹیں ہیں، سب کا پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے، اور اس میں جو اس جلسے کے بعد کی صورتحال ہوگی کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے، اس میں اب کیا چل رہا ہے، کیا سوچ رہی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔